आज मेरे साथ मियां इमरान अरशद साहब मौजूद हैं। हमारा आगाज जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से हुआ है ना। रोड़िया रोड़िया गोल क्यों होया उनका ठुड्डे खा के फिर उस्तादों को भूल जाते हैं। ना 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 अल्लाह पनाह अता फरमाए। हसीब खान साहब को ठीक है। मैं उनका देना नहीं दे सकता। अब्दुल रहमान साहब, अगर वो अल्लाह ताला मेरा और उनका आमना सामना ना कराता शायद मैं जर्नलिज्म कर ही ना रहा होता। आई तकालीफ बहुत शदीद भी आई, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं इतनी शदीद कोई नहीं आई कि हमें कोई नाउमीदी हो। आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, आपके कैमरे तोड़े जा रहे होते हैं। जब तक है तब तक तो ऐसे ही है। जिस दिन नहीं होगी वो शेर को सवा शेर, अगर कोई सवा शेर आ गया तो ठीक है भाई। महकमा पुलिस जो है उसमें लोग समझते हैं शायद आप उनके दुश्मन हैं। बिल्कुल नहीं समझते। ये सहाफियों ने तासुर पैदा किया हुआ है। वो मालिक है, मैं कुछ नहीं। वो मालिक है, वो संभालता भी है। क्या आपको नहीं पता थाने बिकते हैं सब? आप क्राइम रिपोर्टर रहे हैं और तगड़े क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। क्या बोलियों के साथ मामला नहीं होता? ऐसी स्टोरी जो करने के बाद अभी तक आपको याद है? मुझे वो माँ जो है ना, वो जो हड्डियां दी मुठ सी, उसको और उसके तकरीबन 45 के करीब फैमिली मेंबर्स को भट्टे पर अगवा करके रखा गया था। और ये आपको भी याद होगा। तो उसके बाद आपको लगा हो कि यार आज जिंदगी पता नहीं अगला दिन कैसे। कई दफा हुआ हमने दस्तावेजात छपती पकड़ ली जिस पर हम पर पाबंदी है कि प्रेशर रंगा प्रेशर सर, वो प्रेशर कुकर बने हुए थे। करना होते तो क्या होते? शायद मैं सियासत कर रहा होता। पैसों की ऑफर भी होती है यार, सब कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। आज मेरे साथ मियां इमरान अरशद साहब मौजूद हैं जो एंकर हैं। क्राइम रिपोर्टिंग से उनका आगाज़ हुआ, तहकीकाती रिपोर्टिंग करते रहे और बड़े दबंग अंदाज में मुख्तलिफ इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात करेंगे, इनके प्रोफेशनल कैरियर के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी मुश्किलात थी और फिर कैसे आसानियां पैदा हुई या अभी भी स्ट्रगल जो है वो चल रही है और इनका मिशन क्या है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच मियां साहब, आपकी मोहब्बत के। मियां साहब, सहाफ़त में कब आए, कैरियर का आगाज़ कैसे हुआ? सहाफ़त का बुनियादी आगाज़ जो हुआ था इट वाज नवंबर 2011। ठीक है। जब नई बात मीडिया ग्रुप का पहला प्रोजेक्ट जो है नई बात इख्बार लॉन्च हुआ, तो आई वाज अ पर्सन जिसने इख्बार से स्टार्ट किया। और आई यूज्ड टू कंसीडर माई सेल्फ एज अ लकीएस्ट पर्सन जिसने न्यूज़ के तकरीबन तमाम मीडियम्स में काम किया हुआ है और बहुत मुख्तसर वक्त में। लाइक 2011 में वी वर वर्किंग फॉर द न्यूज़पेपर और मेरे ख्याल से वो सहाफ़ी उसकी बुनियाद मुकम्मल नहीं हो पाती अगर वो खबर इख्बार की खबर लिखना नहीं जानता। बिल्कुल सही। उसके बाद हम फिर टीवी में आ गए और टीवी के बाद फिर डिजिटल मीडिया आ गया और डिजिटल मीडिया के साथ साथ अब जो है पर्सनल डिजिटल है वो भी चल रहा है। तो इट वाज नवंबर 2011 जब हमने नई बात इख्बार से शुरू किया। और दूसरी चीज कि हमारा आगाज जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से हुआ था। सही, आगाज ही लोग जिंदगी के करियर के 15 साल 16 साल गुजारने के बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बिल्कुल ठीक में आने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ने हम पे ये करम किया कि इन्वेस्टिगेशन सेल नया बना था। ठीक है। तो जाके मैं आई वाज द मोस्ट जूनियर पर्सन इन दैट इन्वेस्टिगेशन सेल। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि उस्ताद डाडे भी थे और तगड़े भी थे और बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत मेहनत करवाई। लाइक हमें वो कहते हैं ना, रोड़िया रोड़िया गोल क्यों होया उनका ठुड्डे खा के। तो वो हमें पड़े सही और उस वक्त बहुत बुरे लगे मुश्किलात। लेकिन आज उसका बहुत फायदा। कौन कौन सी मुश्किलात थी? और साथ एक और चीज़ आपने बतानी है कि लोग जब इज्जत और वकार के मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर उस्तादों को भूल जाते हैं। ना 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 अल्लाह पनाह अता फरमाए। मैं आपको एक बात कहूं कि हम वी आर नथिंग। सही। मैं आज भी मुझे याद है, अगर मैं अपनी तालीमी इदारे में अपनी यूनिवर्सिटी में बात करूं तो अल्लाह ताला हिफाजत करे, सलामत रखे हसीब खान साहब को। ठीक है। मैं उनका देना नहीं दे सकता। अगर मैं अपने प्रोफेशनल करियर में बात करूं तो एक शख्स नजमुल हसन आरिफ के नाम से, सर अल्लाह ताला उनको इतनी आफियत अता फरमाए। मैंने उनके घर का नमक खाया हुआ है। सही। तो मुझे उन्होंने अपने बच्चों की तरह सिखाया हुआ है, बहुत सख्ती के साथ सिखाया हुआ है। कोई प्यार से नहीं, ठीक ठाक सख्ती के साथ, कहते ना वट कट के सिखाया है। भाई आज मेरे काम आ रहे हैं। चौधरी अब्दुल रहमान साहब, अगर वो अल्लाह ताला मेरा और उनका आमना सामना ना कराता शायद मैं जर्नलिज्म कर ही ना रहा होता। तो दे आर द पीपल हु मेड मी प्रोफेशनली। बाकी तो अल्लाह ताला का करम है।
تو ان کا بہت شکریہ. باقی جو تکالیف کی بات ہے سر, پھل نہیں پک سکتا اگر اس کو حدت کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ جو گندم ہم کھاتے ہیں سر سخت موسم میں تیار ہوتی ہے, سختی کے بغیر تو ہے ہی کچھ نہیں. آئیں تکالیف بہت شدید بھی آئیں, لیکن میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں اتنی شدید کوئی نہیں آئی کہ ہمیں کوئی نا امیدی ہو جائے. صحیح. وہ ایک تکلیف کے ساتھ دل برداشتہ نہیں ہوئے نہ تکلیف کے ساتھ مالک آسانی دیتا تھا. ہماری کیا اوقات ہے, اس نے ہونے نہیں دیا. اگر ایک تکلیف آئی ہے, صبح آئی ہے, تو دوپہر میں شام میں خیر بھی آئی ہے. اکیلی تکلیف تو کبھی نہیں. ذہن میں کیا ہوتا ہے جب تکلیف کوئی آتی ہے, کوئی سختی آتی ہے, تو یہ ٹل جائے گی یا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے؟ ٹل جاتی ہے, ٹل جائے گی. ذہن میں دیکھیں, میری اللہ تعالیٰ نے فیملی مجھے بہت مضبوط کی, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. دے آلویز اسٹوڈ ود می, دے ور آلویز سپورٹیو, اور انہوں نے مجھے گرنے کے بعد گرنے سے کبھی منع ہی نہیں کیا. ہاں, اگر میں گر کے اٹھ نہیں رہا تو پھر مسئلہ ہے. گرو یار 500 دفعہ گرو, کس نے منع کیا, لیکن دوبارہ اٹھنا ہے. دیکھتے ہیں کہ مافیاز جو ہیں مختلف, وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے کیمرے توڑے جا رہے ہوتے ہیں, پیچھے کر رہے ہوتے ہیں بھائی, زخمی ہو جاتے ہیں آپ. ہاں میاں صاحب, ہم کلیگ رہ چکے ہیں. کبھی آپ نے ہمارے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے کوئی ہمت حوصلے میں کبھی آپ نے کوئی کمی دیکھی ہے؟ کبھی مافیاز کو, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. بالکل, میں اس پر اللہ کا کرم میں نے میاں صاحب دیکھا, جس ویلوسٹی کے ساتھ آپ کو روکا جاتا ہے آپ اس سے دگنی کے ساتھ, یار جب تک ہے تب تک تو ایسے ہی ہے. جس دن نہیں ہوگی وہ شیر کو سوا شیر ہے, اگر کوئی سوا شیر آ گیا تو ٹھیک ہے بھائی, وہ دن اس کا. دیکھیں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں ظالم نہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ مظلوم کو تنہا چھوڑنے والا بھی نہ بنائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوف سے اور ڈر سے ظالم کے سامنے اس وجہ سے جھک جائیں سانوں کی کہ وہ ہم سے ٹلا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ عافیت. محکمہ پولیس جو ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ ان کے دشمن ہیں, کیا کوئی خاص وجہ؟ بالکل نہیں سمجھتے. یہ صحافیوں نے تاثر پیدا کیا ہوا ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ پولیس اہلکار اور پولیس کے افسران پیار کتنا کرتے ہیں. اچھا, لٹرلی میں آپ کو میاں صاحب ایک بات بتاؤں, سسٹمز جو ہے نا, یہ جو سسٹم کا ورڈ ہے یہ ہائی جیکڈ ہیں رائٹ آفٹر انڈیپینڈنس. آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں سر, آپ اگر وہاں پر سیگریگیٹ کریں گے نا نیگیٹو اینڈ پازیٹیو کے, تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں پازیٹیوز نمبر لے جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پازیٹیو چھپ کر دبک کر اپنے دن پورے کر رہے ہیں. جو نیگیٹو ہے وہ سینہ تان کے لوکاں دیاں تھیاں بھیڑاں دے نال بدبختی کرتے ہوئے معاشرے کو تباہ کرتے ہوئے سر وہ سینہ چوڑا کر کے پھر رہے ہیں. ہمیں نظر وہ زیادہ آتے ہیں تو ہمیں بات بھی ان پر زیادہ کرنی پڑتی ہے. آپ ایک تھانہ نکال کر دیکھیں سر, میں ایمانداری سے بتاؤں کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے جہاں پر خیر والا بندہ موجود نہ ہو. کوئی ایک بھی ایسا تھانہ نہیں ہے جہاں خیر والا بندہ موجود نہ ہو. اچھا, موجود ہے, لیکن وہاں جو بدبخت ہیں ان کا نمبر کم ہے, لیکن وہ اتنے بدبخت ہیں کہ علمان الحفیظ تو نظر وہ آتے ہیں. سر ایک صاف ستھرا گھر ہو, اس کے اوپر آپ اوپلے لگا دیں, زیادہ 100 نہیں لگانے, 5 اوپلے لگا دیں کسی بہترین بلڈنگ کے, بدنمائی ہو جائے گی, تو آپ کو اوپلے ہی نظر آئیں گے, بلڈنگ کا حسن ختم ہو جائے گا. تو یہ بدبخت جو ہیں یہ اوپلے ہیں. ان بدبختوں پنڈائے چیلا نو ساڑ کے روٹی پکائی دیے, جانوروں کا یہ فضلہ ہوتے ہیں. یہ ان کی حیثیت ان ڈپارٹمنٹس میں وہی ہے. ان کے بچے ان سے متنفر ہوتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو ویری ٹرولی سر, آج ابے کا پیسہ سائڈ پہ کر دیا جائے نا تو بچے باپ سے بہت متنفر ہیں. بچوں کو پتا ہے they are born with a brain given by Almighty Allah. بالکل سر ان کو اچھائی اور برائی کی تفریق کا پتہ ہے. سر لٹرلی ان کی بیویاں ان سے تنگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ زبان گندی ہے. میاں صاحب از اٹ ناٹ اے فیکٹ؟ بالکل. جو زبان تھانے میں لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جا کر استعمال کرتے ہیں, مائنڈ اٹ, وہی زبان گھر پہ جا کے استعمال کرتے ہیں. اور گھر تو زیادہ بری زبان ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ محکوم ہے بیوی, وہ بچے محکوم ہیں, وہ بیٹی گالی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بدبخت لوگوں کی بیٹیوں کو گالیاں دیتا ہے اس کی اپنی بیٹی اس کی زبان سے بچی ہوتی ہے؟ بالکل گندی خلیج. میرے پاس بھرے پڑے ہیں میسیجز. آپ کی طاقت کیا ہے جو اس طرح دبنگ انداز میں آپ بات کرتے ہیں ہمیشہ؟ یار وہ مالک ہے, میں کچھ نہیں. وہ مالک ہے, وہ سنبھالتا بھی ہے. سر آپ کو میں بتاؤں, دیکھیں ایک سینئر پولیس آفیسر, ایک نہیں کئی سارے, لیکن میں ابھی بالکل آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر نہیں سر, اگر اس کی بیٹی
مجھے اپنے باپ کی ویڈیوز بنا کر بھیج رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے ابا میرے ساتھ یہ زبان استعمال کرتے ہیں، اور آپ معاشرے میں اس کو دیکھیں، اس بدبخت کی یونیفارم کی اکڑ ہی نہیں ختم ہوگی. میاں صاحب ابھی یہاں سے چلتا ہوا اندر آ جائے نا تو میرے خیال سے میں اور آپ دونوں اٹھ کر اس کو باعزت طریقے سے ملیں گے. سر اس کی زبان سے اس کی بیٹی تنگ ہے. دیکھیں میرے لیے بہت آسان ہے، میں اس کے کپڑے اتار کے چوک میں لا کے کھڑا کر دوں، لیکن اس بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی سر. پھر ہم کہیں پر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم کاؤنسلنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس بچی کو کہیں پر یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا صبر شکر کے ساتھ اپنے پروفیشنل ٹریک کی طرف توجہ دو. باپ ہے، ہو سکتا ہے کل ہدایت کھا جائے. سر میں آپ کو آنیسٹلی میں کسی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کے اپنے گھروں کے بچے ان سے تنگ ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ان کی فائنینشل سٹریم بھی ہے. بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں بہتر ہو سکتے سر، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہوپ لیس ہے بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دیم. ان کو مزہ آنے لگا ہے کہ جب وہ پھکڑ تول کے گفتگو کرتے ہیں تو دوسرا شخص جب دبک جاتا ہے اور ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کا اکرام اور احترام کر رہا ہوتا ہے، ان کو اس اکرام اور احترام میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اکرام اور احترام جب ختم ہو جائے گا تب یہ بندے کے پتر بن سکتے ہیں، نہیں تو کبھی نہیں بنے گے، قبروں میں اتر جائیں. کوئی رول ماڈل بھی ہیں محکمے میں بندے ایسے؟ بہت سارے ہیں، بالکل ہیں، لٹرلی ہیں جو اختیار رکھتے ہوں. سر یہ پرابلم ہے، یہاں آ کے مسئلہ آ جائے. سر کیا آپ کو نہیں پتا تھانے بکتے ہیں سر؟ آپ کرائم رپورٹر رہے ہیں اور تگڑے کرائم رپورٹر رہے ہیں، کیا بولیوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا؟ بولی کا لفظ چلے بازار میں بیٹھ کے نہیں لگتی، تھوڑی سی اندر ہو جاتی ہے، ادھر ریٹ سمجھ رہے نا سر؟ تھانوں کی آمدن نہیں ہوتی کیا؟ تو جو بندہ اس دوڑ میں دوڑ پڑا سر، وہ پھر بچا کہاں پہ؟ تو جو خیر والے لوگ ہیں وہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شر سے بچنے کے لیے کارنرز میں بیٹھے ہوئے. وہ کہے گا یار میری کسی لائن ڈیوٹی لا دو، کہے گا میں نے ٹریننگ سکول پہ ہی دے. میاں صاحب کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا پیکیج، کوئی ایسی سٹوری جو کرنے کے بعد ابھی تک آپ کو یاد ہے اور آپ سوچتے ہو کہ یار یہ ایک کام میں نے بہت زبردست کیا ہے یا میرے سے ہو گیا؟ یار میاں صاحب میں نے تو نہیں کیا، اللہ نے کروایا. مجھے وہ ماں جو ہے نا، وہ جو ہڈیاں دی مٹھ سی پنڈا تھا وہ کہتے ہیں نا ہڈیاں دی مٹھ، وہ بیچاری اس کنڈیشن میں تھی اور اس کو اور اس کے تقریباً 45 کے قریب فیملی ممبرز کو بھٹے پر اغوا کر کے رکھا گیا تھا. اور یہ آپ کو بھی یاد ہوگا. جا کے اس کے بعد ایک ٹی وی چینل کو کافی اچکل ہوئی تھی، تکلیف ہوئی تھی، وہ انہوں نے وہ لے کر تو وہاں پر پہنچے بھی تھے. ہاں وہ وہاں پر اپنے ڈی ایس این لے کر فنکاریاں کرنے بھی گئے تھے، لیکن وہیں سے انہی لوگوں نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی اور نے کہا تھا پتر کر جاؤ. اور اس کے بعد پھر وہ خیر کافی منہ کالا ہوا ان کا. تو اس ماں کو جس وقت میں اٹھا کر نکلا تھا نا سر، میں نے اس طرح اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور ہمارے پاس جو کنوینس تھی اس کنوینس میں گرینڈ کیبن تھی، آپ کو پتہ ہے اس میں اتنی سٹنگ کیپیسٹی نہیں تھی سر. ہمیں بندوں کے اوپر بندے پھینک کے وہاں سے بندے اغوا شدہ بندے نکالنے پڑے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو باقاعدہ ہائی کورٹ میں کیس گیا، ہائی کورٹ نے ان کو آزاد انسان ڈکلیئر کیا. آپ دیکھیں زمانہ جالیت کی چیزیں. پولیس کو کہا کہ ان کو برآمد کر کے لائیں، پولیس بھٹے پر ریڈ کرتی ہے، ان کو اپنے ڈالوں میں بھرتی ہے، جج صاحب کے سامنے پیش کرتی ہے، جج صاحب فیصلہ دیتے ہیں، انہیں حکم کرتے ہیں کہ آج سے آپ آزاد ہیں، آپ کسی کے قیدی نہیں ہیں. تو پولیس کو کہتی ہے ذمہ داری کے ساتھ ان کو ان کی منشا کی جگہ تک پہنچا دیں. صحیح. پولیس انہیں ڈالوں میں بٹھاتی ہے اور انہیں بٹھوں پر جا کے واپس انہیں ایگزیکٹلی وہیں جا کے واپس چھوڑ آتی ہے. اچھا. جتوں لے کے جج صاحب کے سامنے پیش کیتا پھڑ کے اتھے ہی واپس جا کے دیتا کہ پائن امانت لے کے گئے سی اے واپس رکھ لو. کیسا نظام سر؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی منہ کھاتا ہے آنکھ شرماتی ہے. منہ کھا رہے ہیں، بڑی کوئی بے شرم آنکھ ہوگی جو شرمائے گی نہیں. پولیس تو سمجھتی ہے کہ ہماری تو آنکھوں میں شرم ہے. دل برداشتہ نہیں ہوتے اس طرح جب سر؟ نہیں دل برداشتہ کیوں؟ اللہ نے پھر فضل کیا سر. ہم ان لوگوں کو لے کر نکلے، 2 بندے رہ گئے سر جو ہمیں مل نہیں رہے ہیں. وہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے لیے رو رہی ہے اور وہ اس کا باپ جو ہے وہ کمر سیدھی نہیں کر سکتا سر. اور ہمیں جب ہم وہاں سے ان کو لے کر نکل رہے ہیں، پولیس بھاگ گئی، باقی جو ادارے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ بھی موقع سے بھاگ گئے. تو جب ہم ان کو لے کر نکل رہے ہیں، اب ہماری گاڑی بہت اوور برڈنڈ ہو گئی تھی. لائک آپ نے ایک گاڑی میں 45 بندے وہ بھر لیے ہیں. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ منہ سے آپ بول رہے ہیں.
اور ساتھ آپ کے اپنے 6-7 بندے بھی ہیں, بالکل آپ کو بندہ پیچھے بھی نہیں چھوڑ سکتے, ٹیم ہوتی, اور وہ وہاں پر ریتلی سی جگہ ہے تو آپ کی گاڑی وہاں پر سکڈ بھی کر رہی ہے, آپ نے وہاں سے نکلنا بھی ہے, کیونکہ پہلے تو آپ بکھرے ہوئے تھے, اب آپ ایک گاڑی میں, آپ ایک گن شاٹ سے آپ کے کئی بندے مر سکتے ہیں سر, ایسے ہی آپ نے ان کو سیفلی وہاں سے نکالنا بھی ہے. ہم نکل رہے ہیں, ان دا مین وائل ہمیں آگے بابا بھی مل گیا, تو وہ 2 بندے بھی اللہ نے پورے کرا دیے. اب وہ ایک دوسرے کی جولیوں میں بیچارے بیٹھے ہوئے اور ہم لے کر بھاگ رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم انہیں لے کے کہاں جائیں, تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم متعلقہ تھانے جائیں گے. اچھا, جب ہم متعلقہ تھانے پہنچے تو تھانے کے چاروں رستے جو ان کو کارڈن کیا ہوا ہے, اچھا, اور ایس ایچ او صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں میاں صاحب جلدی کرو, چھڑ دے اینا نے اپنا کی بنتا ہی نہیں ہے, میاں صاحب آپ نہیں ریکارڈنگ ورڈ بولے, ورڈ کیا کہہ رہے, میاں صاحب سانو نہیں پھبدا, اے گندے لوگ نے نہ پیچھے آپ کی کرنا ہے, اے کل میں جا کے پھر ہونے دے ہوگی. میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں, پھر مجھے ایک کرائم رپورٹر کا فون آتا ہے اسی چینل سے جنہوں نے بعد میں کافی بدبختی کرنے کی بھی کوشش کی, اور مجھے کہتا ہے میاں صاحب انہاں نال کوئی محبت نہیں ہو سکتی, پٹھیاں اپرا جائے تسی, ہاں آپ بندے کو جانتے ہیں. اب میں اس کو نہیں ملا ہوا تھا, میں اس کو نہیں جانتا تھا, میرے پاس ایک ہی چیز تھی بھائی کہ میں نے وہ چیزیں چلا دی, اور اس پر چلانے پر وہ اس کو کہیں اس کے بچوں نے لان تان کی ہوگی کہ ابا تو وہ اتنا بڑا وہ پوان بڑھ کے پھرنا ہے گیا تے باہر تو مافیاز دا علاقہ رہ گیا, تیرے رنگا تے گندا بندہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ لان تان کی ہوگی, وہ لان تان پھٹکار جب اس کو پڑی ہوگی, اس کو اپنی صحافت پر سوالیہ نشان ملا ہوگا, تو اس کے بعد پھر اس نے تھوڑا سا ہمارے پہ غصہ نکالنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن یار مالک بڑا غفور الرحیم ہے, وہ تھوکنے والے کے چہرے پر واپس پھینکوا دیتا ہے. بچت میاں صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی سٹوری کر رہے ہیں, کوئی سٹوری بریک کر دیا یا پروگرام کیا آپ نے, تو اس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ یار زندگی پتہ نہیں ہونا اگلا دن کیسے, کئی دفعہ ہوا, ہم نے کچھ پکڑ لیے ایسی دستاویزات چھپتی پکڑ لی جس پر ہم پر پابندی ہے کہ ہم اس کا نام چھوڑ دیں, ہم پر پابندی ہے کہ ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے ہیں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس تمام چیزیں چٹی ننگی دن کی طرح کر کے سامنے رکھوا دیا. پابندیاں لگاتے رہو سر, ٹھیک ہے, ول آنر دیٹ, لیکن وہ سب کچھ ننگا ہو کے سامنے. میں اس پر ایک جی آئی ٹی بنائی گئی سر. اچھا, پھر ایک وزیر نے پریس کانفرنس کی, میں ان دنوں میں سندھ میں تھا, آپ کو پتہ ہے, تو میں تقریباً کوئی 21 دن کے ٹور پہ, پریشر رنگا پریشر سر, وہ پریشر کوکر بنے ہوئے تھے. اچھا, مسئلہ کیا تھا بھائی کہ چور چوری کے سامان کے ساتھ پکڑا گیا, اور پھر ہمارے ہی بھائی جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو ابلائج کرنے میں نمک حلالی کر رہے تھے, نمک حلالی کر رہے تھے, اور پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے میں میاں بچا لیں. اچھا, ہاں, تو ہم اس وقت سوچ رہے تھے کہ ربا تو بچا ہے یا انہوں نے بچایا, لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کی اوقات تک رکھا اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھا. اور سب سے بڑی چیز کہ جو 2 نمبری ہو رہی تھی, قوم کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, وہ تمام چیزیں عیاں ہوگی اور سامنے آ گئی. میاں عمران یہ سب سے قیمتی بات ہے. اینکر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہاں, مشکل سوال ہے. میں اگر اینکر نہ ہوتا تو شاید میں سیاست کر رہا ہوتا. اچھا, اور ڈنکے کی چوٹ پر, ہاں پچھلے 101 سال سے بھائی, 101 سال ہو چکے ہیں تھوڑا سا بتائیں تو صحیح. میں ایکچولی آئی بلانگس ٹو اکاڑا, پولیٹیکل فیملی ہے, اور میری فیملی پاکستان کے بانیوں کی فیملی ہے. میاں عبدالحق صاحب اللہ غریق رحمت کرے, میرے ابا کے ماموں, ہی واز دا فاؤنڈنگ ممبر آف پاکستان. پاکستان کا نام تجویز کرنے والے 4 لوگ جو کہ چودھری رحمت علی اور ان کے 3 دوست تھے, علامہ اقبال کا ان کا تعلق تھا. they were there in London. تو یہ پاکستان کا نام جو ہے وہ ہمارے اجداد نے تجویز کیا تھا. تو وی ہیو گاٹ اے کریڈٹ, اور ہمارا پورا خاندان جو ہے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں اس آزادی کے پیچھے. ہماری خواتین نے پگے باندھ کر اپنے گھروں پر پہرے دیے ہوئے, بیکاز ڈوگرا فوج کی توپیں ہمارے دیہات پر, ہمارے گاؤں پر لگی رہی. اچھا, تو آئی بلانگس ٹو یہی چیز ایک ہمت تو نہیں دیتی؟ اللہ دیتا ہے سر, یہ ان کو بھی اللہ نے دی ہوگی, کچھ غلطیاں بھی ان سے بھی ہوئی ہوں گی, کوئی ہم سے بھی ہوئی ہوں گی, لیکن سٹل یہ اللہ کا کام ہے, میرا اس میں کوئی کسی ایک کا بھی کریڈٹ نہیں ہے. میاں صاحب نیو نیوز میں آپ کام کر رہے ہیں, لاہور رنگ, نیو نیوز, نئی بات نیٹ ورک, کسی اور چینل میں کبھی آفر نہیں آئی سوئچ کرنے کی؟ بہت ساری آئی ہیں, لیکن میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں,
ہمارا ٹائپ کا کانٹینٹ چلانے کی 1-2 چینلز میں ہمت ہے. اچھا, میں آپ کو سیدھی میاں بات صاحب میں گواہ ہوں, یہاں پہ بھی آپ کا کانٹینٹ جو ہے روک دیا گیا, مسائل آتے کئی ہیں نا, مرتبہ. لیکن اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ریکور کر جاتے ہیں. باقی چینلز اصل میں کوئی یہ کمٹمنٹ نہیں دے پا رہا کہ they'll take care of our cause. میرا ایک ایپیسوڈ 2, 5, 10 ایپیسوڈ تو میری کاز کبھی رہی نہیں ہے. ہماری ایک کاز ہے بھائی کہ ہم مافیا کے اعلی کار نہیں بنیں گے. صحیح. ہم ایٹ لیسٹ حتی الامکان اگر ہم دیوار نہیں بن سکتے تو ہمیں سپیڈ بریکر ضرور بننا ہے. ہم مافیا کی رفتار کو کم کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں. اگر کوئی ادارہ ہے تو بھائی مور دین ویلکم. پرابلم از کہ میرے خیال سے 2 ادارے ہیں جن میں سے ایک نیو ہے اور دوسرے پر آلریڈی ایک پروگرام ہم سے پرانا چل رہا ہے. پروگرام رکتے رہے ہیں, میں پروگرام رکنا ایشو نہیں ہے سر. میں آپ کو ایک چیز, چلیں یہاں پہ بھی اثر ہم انداز ڈسکس لوگ ہو کرتے ہیں, جاتے میں ہیں. آپ کو بتاتا ہوں. میاں صاحب چلیں, آپ بھی میرے کولیگ رہے ہیں, تھوڑے سامنے میرا ٹیڈ ڈنگا تھا, میرے سامنے تھوڑا. جی, ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں ہم نے ایک ڈائریکٹر ایکسائز کو پکڑا. پروگرام روک دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ طاقتور جگہ سے ٹھیک ہے, فون پریشرائزڈ کیا گیا. ہم نے حتی الامکان اس پریشر کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی. میاں عمران ارشد اور میری ٹیم نے ذاتی کیپیسٹی میں ہم اس کو اتنا ہی ریزسٹ کر پائے جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے. دیکھیں, اگر میرا ہاتھ پہنچتا ہی یہاں تک ہے تو مجھ سے آسمان پر اڑنے والی چیز کو روکنے یا نہ روکنے کا سوال بھی نہیں کیا جانا. تو وہ چیز میری پسلی اور میری حیثیت سے ہی بات ہے. آئی ایم ویری اوپن اینڈ لاؤڈ اباؤٹ اٹ. اس میں مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب جن کی پسلی تھی دے سرنڈرڈ, تو ان کا جواب بھی انہوں نے دینا. اچھا, اب جب وہ پروگرام رک جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے پرسنل ڈیجیٹل پر وہ تمام چیزیں ڈسکلوز کر دی. تو ہم تو کہیں نہیں چھپ رہے. ہم نے تو ایک ایک چیز کھول کر لوگوں کے سامنے, اللہ کی مخلوق کے سامنے رکھ دی کہ بھائی یہ وہ سانپ کی بلیں ہیں جہاں سے آپ کو ڈنگ لگ سکتا ہے, تو ایتھو ذرا بڑھا کے نکلنا. یہی ہمارا کام ہے نا. بالکل صحیح. کہ ہم عام آدمی کو کاؤنسل کریں, اس کو بتائیں کہ بھائی یہاں پر تمہیں ڈسا جا سکتا ہے, اس سے بچ کے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کے نکلنا. بالکل ٹھیک. We did that. تو we are done with our job. اور ادارے کی جہاں تک آپ نے بات کی, سر مجھے اس یا کسی بھی ایشو پر اپنے پلیٹ فارم پر بات کرنے سے ادارے نے کبھی نہیں روکا. Is it not a blessing? نہیں, اچھی بات ہے. کسی اور میں تب پڑے اتنا سارے روکتے ہیں, سارے منع کرتے ہیں. سر وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھائی الفا if you are in contract with us تو بھائی آپ نے سونا, جاگنا, بولنا, سانس لینا سب ہماری مرضی سے ہے. سر کاز کی پہرے داری ایسے نہیں ہو سکتی. کاز کی پہرے داری آزاد دماغ کے ساتھ ہو سکتی ہے, آزاد زبان کے ساتھ ہو سکتی ہے, اور کھلے اخلاق کے ساتھ ہو سکتی ہے. غلامی میں کیسے آزادی کی بات ہوتی ہے؟ میں سب پیسوں کی آفر بھی ہوتی ہے یار, سب کچھ ہوتا ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں پیسوں کی آفر, لیکن یہ ایسی چیزیں جس کو میں زیادہ پریز نہیں کرتا, جس کو میں بہت بڑا کر کے نہیں بتاتا. کیوں؟ کیونکہ بھائی انسان ہے, ایمان ہمارا بھی ڈگمگا سکتا ہے. یہ کہیں نہیں. ہاں بہت دفعہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں ایک ہیومن بینگ ہوں بھائی, مجھے بھی چیزیں چارمنگ لگتی ہیں, مجھے بھی ان کی چمک سے کشش میرے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے. میرا دل بھی کرتا ہے کہ جب میں کسی جگہ پر اپنی, جو کہ میری پرائیویٹ سواری نہیں ہے, دفتر کی سواری ہے اور چھوٹی سواری ہے, آپ کو پتہ ہے, تو نکلتا ہوں تو بندہ مجھے آگے سے کہتا ہے میاں صاحب این دیتے ہیں. مجھے بھی لگتا ہے کہ یار وائی ناٹ آئی ایم ڈوئنگ آل دیس تھنگز. لیکن بھائی اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو پریز کرتے کرتے اس لالچ کی کسی دلدل میں اتر جاؤں تو بعد میں بہ کر ہوتا رہوں. یہ جو رب نے بھرم بنایا ہوا تھا وہ بھی گوا بیٹھا. میاں صاحب آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں, مافیاز کے لیے, کچھ سسٹم کے لیے, کچھ ان نوجوان بچوں کے لیے جو آپ کو فالو کرتے ہیں؟ سسٹم کے لیے بہت سادہ سی بات ہے جی, کہ ہمارا کام پتہ نہیں اس کو اب وہ کہتے ہیں جرنلزم بھی وہ ہے جو ہم بتائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کردار ایک ٹائم پیس کا, جس پر ایک الارم لگا ہوا ہے اور وہ خطرے کی گھنٹی خطرہ نظر آتی بجا دیتا ہے. آپ اس کو تھپڑ مار کے بند کریں, آپ اس کو اٹھا کے زمین پر مار کے بند کریں, آپ اس کو باہر لان میں پھینک آئیں یا آپ اس کو گاربیج میں پھینک دیں. بھائی الارم کا کام ہے آپ کو ریمائنڈ کرانا. ٹھیک ہے. ہماری مقتدر حلقے, جس میں ہمارے سیاستدان بھی, ہمارے بیوروکریسی بھی, ہمارے سرکاری نوکر بھی, تنخواہ دار سرکاری نوکر, پھر وہ چاہے کسی کیڈر کا ہو, سے ڈپارٹمنٹ سے ہو, they all are responsible what we people are facing this day. سر
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تذلیل کا سبب بن رہی ہیں یہ سب. تو آپ امیجن کریں کہ ان کا حساب کتنا سخت ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور میری دستبستہ درخواست عوام کو میں کیا کہوں گا, وہ آپ خود سے آنے ان کے بچوں سے ہے کہ بیٹا اگر آپ کے ابا سیاستدان ہیں, آپ کے ابا سرکاری ملازم ہیں, آپ کے ابا کسی طاقتور منصب پہ ہیں, تو بیٹا کبھی کبھی کھانے کی میز پر ان سے یہ پوچھ لیا کریں کہ ابا یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ میں یہ ہمت پیدا ہو جائے گی تو آپ کا ابا ایسا لڑ جائے گا کہ وہ پورے معاشرے کو کھینچ کے نکال کر درست ٹریک پر ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور اگر آپ نے یہ ہمت نہ کی تو آپ کی والدہ تو پہلے ہی کمپرومائز کر چکی ہیں. کیونکہ اگر آپ کی والدہ نے کمپرومائز نہ کیا ہوتا اور بیوی نے خامند کو پرچیاں نہ پکڑائی ہوتی کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, تو وہ لوگوں کی ماؤں کے دعائیوں کے پیسے اور لوگوں کی بہنوں کے جہیز کے پیسے, لوگوں کے بچوں کی تعلیم کے پیسے, لوگوں کے باپ کی صحت کے پیسے چھین کر لا کر اپنے بچوں کی عیاشیوں پر نہ لگا رہے ہوتے. یعنی بیوی کمپرومائزڈ ہے. بالکل. اب بچے کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن فی الوقت وہ نہیں کرنا چاہتے. جس دن انہوں نے کر لیا 5%, زیادہ نہیں 5% سے, سر ابا دفتر آ کے تباہی تو آر دے گا کام کرنے والی کیڑی گل ہے. وہ بچے جو آپ کو فالو کرتے ہیں, وہ میڈیا انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے میڈیا انڈسٹری میں آئے, جہاں کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کریں. میاں صاحب پرابلم ہے کہ میں آپ کا کام کرنا چاہتا ہوں, آپ میرا کام کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنا کام نہیں کرنا چاہتے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مافیاز کو پکڑنا آپ کا کام نہیں ہے, ان کا کام نہیں ہے. ایکچولی صحافت ہے یہ سر. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے صحافت میں اپنے قبلہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں سر سید احمد خان کو. صحیح. سر وہ صحافت کیا تھی؟ سر گورے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے حاکم وقت تو گورا ہی تھا نا. بالکل. یا گورے کے لگڑ بگے یہ کتے بلے جو پھر رہے تھے وہی تھے نا. جی. تو اگر سر سید نے ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کی اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کا حق چھین کر نہیں لائے تو بھائی ہمیں بتا دیں, ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. پرابلم از ہاں ٹاؤٹ نہ بنے. اور جو باس کی خوشنودی ہے نا سر, یہ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں, وہ صحافت میں وہ کسی پروفیشن میں, جب آپ نے اپنے باس کی خوشنودی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا سر لٹرلی آپ میں اور گلی کے کتے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. سر یہ بڑی ایمانداری کی بات ہے. ہاں باس کی خوشنودی کام سے ہے تو کوائٹ فائن. سر اللہ اس کا دل نرم کرے گا, اللہ اس کے دل میں ہدایت لائے گا. بالکل صحیح. کیونکہ اللہ نے اللہ کی کہا جاتا ہے کہ اس طرح 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے. اگر اللہ نے آپ کی طرف مڑا ہوا ہے کسی کا دل, تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں اٹھا سکتا. بالکل صحیح. میاں صاحب, اور اگر نہیں مڑنا تو کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا. میاں صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بہت زبردست گفتگو رہی, اللہ راضی, بہت زبردست ایشوز کے اوپر آپ نے اللہ قبول کرے بھائی. بالکل اللہ تعالیٰ قبول کرے. میاں عمران ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان کی باتیں سنی. کسی اور زبردست مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.